खलीफतुल मुस्लिमीन अफजलुल बशर बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़ जनाब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इसाले सवाब की नीयत से इनक़ाद पजीर है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, खुदा ने हमें ज़िक्र सिद्दीक़ अकबर करने और हम सब को ज़िक्र सिद्दीक़ अकबर सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। ये बड़ी सआदत, अज़मतों और रिफ़अतों का मौका है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मर्तबे और मकाम का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी सहाबियत का ऐलान भी कुरान के अंदर इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही कह करके फरमाया, और नबी के बाद, अंबिया के बाद कायनात का अफजल तरीन इंसान होने की सआदत भी आपको अता फरमाई। और सानिया इस्नैन इज़ हुमा फिल गार कह करके उनका अंबिया के बाद सानी होने का ऐलान भी अल्लाह ने कुरान के अंदर रखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अपना कुछ नहीं था, क्योंकि वो फना फिल्लाह और फना फिर रसूल के मनसब पर फाइज थे। अपने आप को रसूलुल्लाह के लिए उन्होंने वक्फ कर दिया था, अपने माल को रसूलुल्लाह के लिए वक्फ कर दिया था, अपनी औलाद को रसूलुल्लाह के लिए वक्फ कर दिया था, और फना फिर रसूल के मकाम पर वो फाइज थे। इसलिए अल्लाह ताला ने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह के रंग में रंग दिया। कुरान हकीम फुरकान मजीद में सिबग़त अल्लाह, अल्लाह का रंग जिस पर चढ़ता है, उन लोगों का जिक्र सूरह बकरा के पहले पारे के इख्तिताम पर किया। तो इस आयत की तफसीर के अंदर हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह का रंग कैसा बंदू पे चढ़ता है। तो इसकी अगर आपने कोई मिसाल देखनी है, इसका अगर आपने कोई एग्जाम्पल देखना है, इसकी अगर आपने कोई जो है वो दुनिया के अंदर कोई मिसाल देखना चाहें, तो फरमाए कि वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है। हदीस के अंदर आता है, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको नक़ल फरमाया है। इसी तरीके से सीरत हलबिया के अंदर भी ये रवायत हिजरत के बाब के अंदर आपने नक़ल फरमाई है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हुज़ूर अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हिजरत करके गार में पहुँचे, गार सौर के अंदर उसकी मुख्तलिफ कैफियत थी जिनको मुतअद्दिद मरतबा आपने सुना भी होगा, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन गार के अंदर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन और 3 रातें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सिर्फ गार में हुजूर थे। खलवत का आलम था, अल्लाह के अनवार का नज़ूल हो रहा था, मोहिब और महबूब में राज और न्याज की बातें हो रही थी, बराह रास्त वही भी नाज़िल हो रही थी, बराह रास्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के अनवार और तजल्लियात का मरकज भी थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि चूंकि सफ़र करके, मक्का से सफ़र करके गारे सौर में पहुंचे थे, और सफ़र की शदीद थकावट भी थी, और सरकार को अपने कंधों पर उठाकर पहाड़ के ऊपर लेकर गए थे, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर थकावट के आसारात हैं। तो मैंने गार को सफाई करके, और मैंने जब सरकार को अंदर आप तशरीफ़ लाए, तो मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह थोड़ा सा आप आराम फरमा लें। तो आप फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मेरी गोद मुबारक को तकिया बनाया। मेरी गोद में कहते हैं कि हुज़ूर अल्लाह नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर मुबारक था, चेहरा मुबारक था, और सरकार आराम फरमा थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि बस सरकार सो रहे थे, मैं वे इस्तराहत थे, और आपका चेहरा मेरी गोद में था। तो मेरा सिर्फ एक ही अमल था
کہ میں اس طرح کر کے صرف اور صرف چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت کرتا تھا، چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتا تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرے کی زیارت کا یہ عالم تھا کہ سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرہ والضحیٰ سے جو اللہ کے انوار نکلتے تھے، نور نکلتا تھا، تو وہ سرکار کے چہرے سے نکلنے والا نور چہرہ صدیق میں جذب ہو رہا تھا، چہرہ صدیق کے اندر جذب ہو رہا تھا، سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں میں جذب ہو رہا تھا، سیدنا صدیق اکبر کے ذہن اور فکر اور خیال اور تصور اور تخیل کے اندر جذب ہو رہا تھا. کہتے ہیں 3 دن اور 3 راتیں جی بھر کے حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے روح والضحیٰ کا دیدار کیا. یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ مجلس صحابہ لگی تھی تو کسی نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہر شخص کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، مجھے یہ چیز مل جائے، مجھے یہ چیز مل جائے. ہر شخص کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے. اے ابوبکر آپ کے دل کی خواہش کیا ہے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے دل کی ایک ہی خواہش ہے اور ایک ہی کیفیت ہے، اور وہ کیفیت اور وہ خواہش یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ نظر آنکھیں ابو بکر کی ہوں اور چہرہ رسول اللہ کا ہو. اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں میرے دل کی اور کوئی خواہش نہیں تھی. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دل کی اس خواہش کو پورا کیا. اور کیسے پورا کیا کہ غار ثور کے اندر ہجرت کے دوران 3 دن اور 3 راتیں صرف آنکھیں ابو بکر کی تھی اور ان کے سامنے چہرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھا. اور حضور کے چہرے سے نکلنے والا نور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے میں اس طرح جذب ہو رہا تھا کہ جس وقت آپ 3 دن بعد غار ثور سے نکلے اور مدینہ طیبہ پہنچے تو پورا مدینہ پاک جو ہے وہ کہ لوگ مرد و خواتین استقبال کے لیے باہر موجود تھے. خواتین اپنے مکانوں کی چھتوں کے اوپر موجود تھیں اور بچیاں جو ہے وہ طلال بدر علینا کا ترانہ اور نعت پڑھ رہی تھیں کہ آج ہم پر بدر کا چاند طلوع ہوا ہے، آج ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے. من صناعت الوداع، کہ وہ صنیعت الوداع کی جو گھاٹیاں ہیں ان سے آج یہ بدر کا چاند روح والضحیٰ کی صورت میں طلوع ہوا ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مدینہ طیبہ میں پہنچے، اب اہل مدینہ نے اس سے پہلے نہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا ہوا تھا اور نہ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا. اہل مدینہ کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان 2 چہروں میں سے چہرہ رسول کون سا ہے. یہ صاحب سیرت حلبیہ نے ہجرت کے باب کے اندر اس باب کو، سیرت حلبیہ کے اندر اس بات کو، اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اور 3 راتیں غار میں گزارنے کے بعد اور حضرت ابو بکر صدیق 3 دن اور 3 راتوں تک مسلسل چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت کرنے کے بعد جس وقت مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو اہل مدینہ کو اشتباہ ہوا کہ ان 2 چہروں میں سے چہرہ رسول کون سا ہے. اور پھر اس طرح ہوا کہ جو ہے وہ اہل مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے. وہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ شاید یہ رسول اللہ ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ان لوگوں کو اشتباہ ہو رہا ہے. تو آپ نے اپنی چادر مبارک اتاری، اس کو اس طریقے سے کھولا اور کھولنے کے بعد سرکار کے ساتھ خادم کی طرح کھڑے ہو گئے. گویا وہ اہل مدینہ کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ جس چہرے کو دیکھ کر تمہیں بلاوا ہو رہا ہے، جس چہرے کو دیکھ کر تم بھول رہے ہو اور میرے چہرے میں تمہیں رسول اللہ کا چہرہ نظر آ رہا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے میں تو عکس ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 3 دنوں اور 3 راتوں کے اندر ان آنکھوں سے جو میں نے چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے، میرے آقا نے مجھے اپنے رنگ میں رنگ کر اس غار سے باہر نکالا.
حضرت سیدنا صدیق اکبر کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نور کے اندر اس طرح منور کر دیا تھا، اپنے رنگ میں اس طرح رنگ دیا تھا کہ چہرہ ابو بکر کا تھا، اس میں جمال رسول اللہ کا نظر آ رہا تھا، چال ابو بکر کی تھی، اس میں ڈھار رسول اللہ کی نظر آ رہی تھی، کردار ابو بکر کا تھا، اس میں افکار اور اس کے اندر نور رسول اللہ کا نظر آ رہا تھا۔ یعنی حضور نبینا علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنے رنگ کے اندر رنگ دیا تھا۔ اور یہ منصب کیوں ان کو ملا کہ وہ فنا فی الرسول کے مقام پر فائز تھے۔ انہوں نے اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنے کردار، اپنا افکار، جو کچھ خدا نے ان کو عزت عطا فرمائی تھی، ساری کی ساری رسول اللہ کے قدموں پر انہوں نے قربان کر دی تھی۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منصب، یہ مرتبہ، یہ خدا نے عطا فرمایا کہ آپ کے چہرے میں چہرہ رسول نظر آتا تھا، اور حضور نے انہیں اپنے رنگ کے اندر کیا کر دیا تھا؟ رنگ دیا تھا۔ آپ کا نام عبداللہ تھا، عثمان آپ کے والد کا نام تھا، عامر آپ کے دادا کا نام تھا، اور کعب آپ کے پردادا کا نام تھا۔ آپ کی کنیت ابو بکر تھی، اور آپ کے القاب میں سے جو لقب خدا کی طرف سے اور مصطفیٰ کی طرف سے آپ کو عطا کیے گئے، ان میں ایک لقب صدیق تھا، ایک لقب عتیق تھا، ایک لقب صادق تھا۔ آپ صادق بھی تھے، صدیق بھی تھے اور عتیق بھی تھے، اور تینوں کی وجوہات جو ہے وہ قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر جب مختلف انداز سے اور احادیث رسول کے اندر بیان کی گئی۔ جس طرح کہ ایک مقام پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، سرکار بیٹھے تھے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو جب دیکھا تو حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر فرمایا، یا ابا بکر، یا میرے ابو بکر، انت عتیق من النار، خدا نے تو جنم تو آزاد کر دیا۔ اب کمال کی بات یہ کہ حضور نبینا علیہ السلام کو جو بات آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو جو فیض عطا کیا، اور آپ کی جس صفت کو، جس کمال کو، جس عظمت کو، جس محبت کو سرکار نے بیان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اسی انداز میں بیان کر دیا۔ مثلا حضور نے فرمایا ان کو کہ انت عتیق من النار، اے میرے ابو بکر تو جہنم سے آزاد ہے۔ اب سرکار نے اعلان کر دیا کہ میرا ابو بکر جہنم سے آزاد ہے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے سرکار کی اس بات کو جو ہے وہ اس کے اوپر مور ثبت کر دی کہ جو مصطفیٰ نے اگر کہا ہے ابو بکر جہنم سے آزاد ہے، تو ابو بکر کا رب بھی اعلان کر رہا ہے، مصطفیٰ کا رب بھی اعلان کر رہا ہے کہ ابو بکر جہنم سے آزاد ہے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ انت عتیق من النار، اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ کیوں کہ فرمایا کہ جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا وہ شخص الَّذِي أَتْقَى، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو حضور نے فرما دیا کہ ابو بکر تو جہنم سے آزاد ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے ان کے جہنم سے آزاد ہونے کا اعلان کر دیا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر میرا صدیق ہے، حضور نے فرمایا ابو بکر صادق ہے، سچ بولتا ہے۔ ابو بکر کی صدیقیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا، اولئک انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب آپ اندازہ لگائیں حضور نے کیا کہا، ابو بکر صدیق ہے، خدا نے صدیقیت کا اعلان کر دیا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر صادق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وصدق بہ کہہ کر کے جو ہے وہ ان کو صادق قرار دے دیا۔ تو جو بات حضور نے ان کو عطا فرمائی، خدا نے وحی کے ذریعے اس پر مہر لگا دی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر میرا صاحب ہے۔ کیا ہے؟ ابو بکر میرا صاحب ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابو بکر، انت صاحبی فی الغار و صاحبی فی الحوض و صاحبی علی الحوض۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر ہے تو غار میں بھی میرا ساتھی تھا، اور حوض کوثر پر بھی، جس طرح تو غار میں میرا ساتھی تھا اس طرح حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی ہوگا۔ اب حضور نے فرمایا کہ ابو بکر میرا ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرما دیا، اذ یقول لصاحبہ، مصطفیٰ نے کہہ دیا ابو بکر میرا صحابی ہے۔ خدا بھی اعلان کرتا ہے کہ ابو بکر مصطفیٰ کا صحابی ہے۔
یہ اعزاز حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی بارگاہ سے عطا کیا گیا کہ ان کے صحابی ہونے کا بھی اعلان کیا گیا، ان کے صدیق ہونے کا بھی اعلان کیا گیا، ان کے صادق ہونے کا بھی اعلان کیا گیا، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو خود بیان فرمایا۔ مثلا میرے سامنے آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا اس کے بارے میں جو ہے وہ صاحب سیرت حلبیہ نے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا تھا کہ خداوند قدوس نے انہیں امامت صغرا بھی عطا فرمائی تھی اور امامت کبرا بھی عطا فرمائی۔ امامت صغرا کیا اللہ نے ان کو عطا فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مصلح ان کے حوالے کیا، اور حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر کو کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر ایک مقام پر حضور اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جس قوم میں سیدنا صدیق اکبر موجود ہوں گے، حضور نے فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں گے ان کے علاوہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھائے گا، امامت کرے گا، تو اس کی امامت نہ خدا کو قبول ہے نہ مصطفیٰ کو قبول ہے۔ تو منصب امامت تحفے میں، منصب امامت ورثے میں، مصلح رسول اور ممبر رسول ورثے میں میرے مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمایا۔ یہ آپ کا مقام ہے نعرہ رسالت صدیق اکبر علماء اہل سنت۔ یہ آپ کا منصب اور آپ کا مقام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کے حبیب نے آپ کو اپنے علم کا بھی وارث بنایا، روحانیت کا بھی وارث بنایا، مصلح کا بھی وارث بنایا، منبر کا بھی وارث بنایا، اور پھر آپ صاحب سیرت حلبیہ لکھتے ہیں کہ یہ امامت صغرا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں امامت کبرا بھی عطا فرمائی تھی، اور وہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق عطا کی گئی۔ اور وہ امامت کبرا کیا تھی کہ تمام صحابہ اکرام نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب خلافت پر فائز کر کے خلیفہ بلا فصل مقرر کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب وصال کے بعد آپ کی تدفین سے پہلے صحابہ اکرام آپ کی خلافت پر اجماع کر چکے تھے۔ فرمایا مسلمانوں کا پہلا خلیفہ بننا یہ آپ کی امامت کبرا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو جو معیت رسول عطا فرمائی تھی وہ کیا عطا فرمائی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے میرے محبوب اب آپ اعلان نبوت فرمائیں، اب خدا چاہتا ہے کہ اب آپ اعلان نبوت فرمائیں، تو حضور اللہ نبی علیہ السلام کو تعامل ہوا کہ میں اعلان نبوت تو کروں گا، تو یہ جو عرب کا جو معاشرہ ہے یہ بڑے سرکش قسم کے لوگ ہیں اور بڑے سخت دل اور شفاق اور قسم کے لوگ ہیں، اور سرداران قریش اور بڑے بڑے عرب کے سردار ہیں، یہ میری جان کے درپے ہو جائیں گے۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ محبوب آپ اعلان کریں، آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے، آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر ہوں گے۔ ابو بکر جب آپ کو مان جائیں گے تو انشاءاللہ عرب کے سارے قبائل بھی آپ کو مان جائیں گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات کا ایسا بھرم تھا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے، جن کا خمیر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے لیے تیار کیا تھا۔ اچھا یہ تھی وہ معیت رسول کہ رسول اللہ پر ایمان لائے، ساری زندگی حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس معیت کی لاج کیا رکھی کہ قبر میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ حضور نے فرمایا جب قیامت برپا ہوگی تو ساری قبریں کھلے گی، سرکار فرمایا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے آؤں گا، میرے ساتھ ابو بکر و عمر ہوں گے۔ پھر حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا۔ کیا فرمایا؟ میں جنت میں جاؤں گا، لیکن حضور نے فرمایا میں ایک بات اور بتاؤں، فرمایا جنت کے دروازے دی جڑی چابی ہے نا وہ ابو بکر دے کول ہوگی۔ ابو بکر جنت دروازے دے نال چابی دے نال جب وہ دروازہ کھولے گا میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ ابو بکر جنت کے اندر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو
سرداران قریش کے اندر اسلام لانے سے پہلے آپ کا منصب چیف جسٹس کا منصب تھا اور آپ کی بات کو تمام قبائل مانتے تھے. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اسی طریقے سے حضور علیہ نبی بس اتنی بات سمجھ لیجئے کہ ابوبکر صدیق کی صحابیت کا اعلان بھی اللہ نے قرآن میں کیا, صدیقیت کا اعلان بھی قرآن میں کیا, صادق ہونے کا اعلان بھی قرآن میں کیا, آپ کے مال کی پاکیزگی کا اعلان بھی اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا, مصطفیٰ کریم نے انہیں دنیا میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا, جہنم سے آزاد ہونے کا اعلان فرمایا, اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو ہے وہ آپ کے وصال کے بعد جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے منصب خلافت پر فائز کر کے جو آپ نے ریاست مدینہ کا جو بنیاد رکھی ہے, اور اس بنیاد کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بصیرت عطا کی گئی, جو بصارت عطا کی گئی, ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر گزرا. سب سے زیادہ چیلنج ان کے لیے کیا تھا؟ جس وقت آپ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا, تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے مسائل کا اس وقت سامنا تھا, بہت ساری آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کے لیے چیلنجز تھے, اور وہ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر کو خداوند قدوس نے ایسی بصیرت عطا فرمائی تھی, ایسی بصارت عطا فرمائی تھی کہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو, نجی سطح کی بات ہو یا حکومتی سطح کی بات ہو, انسان کے سامنے جب دو مختلف راستے آتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کا چناؤ کرنا ہوتا ہے, تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مسلمانوں کی ریاست مدینہ کا سب سے پہلا والی اور سب سے پہلا خلیفہ ہونے کا انتخاب بھی ابوبکر کا خود فرمایا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد صرف 2 سال اور کچھ عرصہ آپ زندہ رہے, تو آپ کو اس وقت کن کن فتنوں کا سامنا تھا اور کن کن جو اس کا سامنا تھا, اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ تازہ جو قبائل ایمان لائے تھے, ان کو جب حضور علیہ السلام کی وصال کی خبر سنی تو وہ پلٹ گئے واپس. کچھ ایسے تھے جو مرتد ہو گئے, کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے جو ہے وہ اسلام کے اصولوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا, زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ اس انداز سے کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے نبی پاک کے انتقال کے بعد جو اٹھنے والے فتنے تھے, مثلا منکرین ختم نبوت کا فتنہ اس دور میں اٹھ گیا مسالمہ کذاب کی صورت میں, تو آپ نے ان تمام فتنوں پر قابو کس طرح پایا اور کس جذبے سے پایا؟ آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کس طرح گزری. آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے سورۃ المائدہ کی جو آیت نمبر 54 ہے اس کے اندر ارشاد فرمایا, آپ فرماتے میرے سامنے وہ آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اے ایمان والو یاد رکھو کہ اگر تم میں سے کوئی شخص دین سے پھر گیا, یا تم میں سے کوئی ایسا شخص جس نے دین کو چھوڑ دیا, تو یاد رکھو کیا ہوگا. فرمایا کہ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص دین سے پھر گیا یا دین کو چھوڑ دیا, تو یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین تمہارے بدلے میں کوئی ایسی قوم لے کر آ جائے گا جو تم سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوں گے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ہمیں یہ امانت کے طور پر ریاست مدینہ عطا فرمائی ہے. تو پھر آپ نے اصول مرتب کر دیے. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں غزوات کی صورت میں جو فتوحات ہوئی وہ آپ کے سامنے تھی. اسی طریقے سے ریاست مدینہ کی بنیادیں آپ کے سامنے تھی. آپ نے اس کے زرعی اصول مقرر کر دیے. پھر انہی اصولوں کے مطابق کیا ہوا, ریاست مدینہ کا قیام ہوا. پھر مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہوئی اور یہ فتوحات پوری دنیا کے اندر پھیلی. اور آج پوری دنیا میں یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت اور فراست کا فیض ہے کہ روئے زمین کے اوپر کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پر کوئی نہ کوئی مسلمان موجود نہ ہو. ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ کئی ایسے جگہ ہوتی ہیں جہاں کوئی مسلمان نہ پہنچے, تو یا یہاں اسلام نہ پہنچا ہو,
تو اس ملک کو دارالحرب قرار دیا گیا ہے. مثلا ایک جگہ ایسی کوئی جگہ ہے کہ جس میں کبھی اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ہو تو وہ دارالحرب ہے, اور وہاں کے جو مسلمان ہیں یا کوئی ایمان لے کر آ گیا لیکن اس تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا, تو یہ فقہا نے اس وقت ابحاث کی تھی. لیکن آج کے دور کے فقہا کیا کر رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے ہی نہیں جہاں اسلام نہ ہو, جہاں مسلمان موجود نہ ہو. تو یہ رسول اللہ کے, اور آخر میں ایک وقت ایسا آئے گا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت کوئی مسلمان دنیا سے نہیں, آخری مسلمان, آخری کلمہ گو جب تک دنیا میں رہے گا, تو فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے. اور جب آخری کلمہ گو اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا, اب اللہ اسرافیل علیہ السلام سے فرمائے گا اب میرا نام لینے والا تو کوئی رہا ہی نہیں, اب سور پھونکو, پھر قیامت بپا ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان اکابری, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو کبھی ترک نہ چھوڑنا. اور میں ان کو خلفائے راشدین کہتے اس لیے ہیں کہ خلفائے راشدین المہدیین, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت یافتہ بنایا, اور جو ان کے ساتھ لگ گیا خدا نے اس کو بھی ہدایت عطا فرمائی. تو صحابہ اکرام کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا, حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کی عقیدت انسان کو جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو محبتوں سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا سا ذکر